अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और यहाँ पर सबसे पहले यही बात करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान की सियासत में कौन किसका हम ख्याल है। इत्तेहादियों ने तो महज सहारा ही दिया था, आज उनका भी हुकूमत का साथ देना मुहाल है। अवाम ने तो तब्दीली चाही थी, अब महंगाई से बुरा हाल है। और मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत या फिर लिखा अदम एतमाद में उसका जवाल है। और आज का तो बस फिर यही एक सवाल है। इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मौलाना फजल रहमान साहब, सदर PDM और सरबराह हैं JUIFA के। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप ही का पूरा क्रेडिट जाता है आप पर। ये तमाम तर तहरीक को यहाँ तक लेकर आने में आपका बड़ा किरदार रहा है। ये तहरीक आगे जाती हुई आपको दिखाई देती है, क्योंकि बात हो रही थी कि हम अराकीन से रब्ता नहीं करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कमेटी का ऐलान कर दिया है जो पंजाब में तब्दीली के लिए उन लोगों से रब्ता करेगी जो नाराज़ हैं या गैर मुतमईन हैं। और उस कमेटी के जो सरबराह हैं वो खोकर साहब भी होंगे और राना सना साहब भी होंगे। तो जाहिर है हुकूमत के अराकीन की ज़रूरत कहीं ना कहीं तो है। तो क्या रब्ता इत्तेहादियों से हो रहा है या हुकूमती अराकीन से? बड़ा अच्छा सवाल है जी, और इसको मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम करके इसका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात ये है कि PDM का क्या फैसला है। जाहिर है कि PDM का फैसला मंजर आम पर आ चुका है, वो लाई जाएगी। अब जाहिर है कि जमात तहरीक महज का नहीं, क्योंकि को मतलूबा तादाद मुहैया करना, उसके लिए कोशिश करना, उसको हासिल करना, ये हमारे मद्देनजर है और इसके लिए सारा काम हो रहा है। अब रही बात दूसरी के किससे राब्ता किया जाए, तो हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं और हलीफ जमातें हैं, उसमें उनके साथ राब्ता करके उन पार्टियों को पर आमाद किया जाए कि मजीद इस हुकूमत के साथ आपकी वाबस्तगी, इसका अब मजीद मुतहम्मिल नहीं है। महंगाई उरूज पे पहुंच गई है, मुल्क की मईशत बैठ चुकी है, पाकिस्तान का वजूद दाव पे है। और इस वक्त में किसी अपने ओहदे या किसी अपने मफादात की बात करने के बजाय खालिसन सब चीज कुर्बान करके अपने अजीज की बका और तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के वो आवाम जो बुरी तरह माशी बदहाली का शिकार को इस बहरान से निकालना, ये हमारा एक बुनियादी हदफ होना चाहिए। अब जाहिर है कि उस हवाले से जो बड़ी पार्टियां हैं पार्लियामान के अंदर, वो तो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की बड़ा ग्रुप है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अपने सफों को बढ़ाने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी कि वहां पर भरपूर तौर पर एक इत्तेहाद किया जाए और उससे राब्ते किए जाए और उनको एक सफ में लाकर बिठाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि ये पार्टी का लाइन है और इसको आपने फॉलो करना है। इसी तरीके से जमीयत उलमा ने भी ये फैसला किया है कि हम अपने मरकजी मजलिस आमला का इजलास वो 22 फरवरी को बुला रहे हैं इस्लामाबाद में, और PDM ने जो फैसले किए हैं उस पर हम अपनी पार्टी को एतमाद में ले रहे हैं। पार्टी पूरे एतमाद के साथ अगले इक़दाम की तरफ है और उसके लिए अपना किरदार अदा करे। इस हवाले से जहाँ तक इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है, एक बात पर हमारा इत्तेफाक है कि हम इंडिविजुअल को खुद अप्रोच न करें। इससे तासुर मिलेगा कि जैसे फिर कोई एक खास ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हाँ, अगर कोई किसी का ज़मीर इस बात का तकाजा करता है कि वो हमसे राब्ता करता है, तो फिर हम एक दूसरे को हालात से बाखबर रखेंगे और उस हवाले से पूरे एतमाद के साथ कि कौन हमारे साथ आना चाहता है या वोट इस्तेमाल करना चाहता है हमारे हक में, तो ये मेंबरान की अपनी मर्जी पर तो हो सकता है, लेकिन हम जाकर उनको अप्रोच करें तो हम अपने इत्तेहादियों को अप्रोच करेंगे, अपने अराकीन को अप्रोच करेंगे और वो जमातें कि जो उनके हलीफ हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी है इस वक्त तक हमारी। लेकिन जाहिर है जब हमने एक तहरीक के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है, तो उसके फिर जो भी तकाजे होते हैं उन तकाजों को पूरा करने की साई और जदोजहद की जाएगी।
ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ اگر تو صرف کیونکہ معاملہ 10 ووٹوں کا ہے، اگر 172 چاہیے عمران خان صاحب کو اپنی اگر ان کو اس بار اپنا پرائم منسٹرشپ کنٹینیو کرنی ہے تو 172 تو آپ کو چاہیے، آپ کے پاس 162 آپ کے پاس نہیں، مطلب اپوزیشن کے پاس ٹوٹل ملا کر اگر ہم جماعت اسلامی کا بھی ملا لیں، انڈیپینڈنٹ بھی ملا لیں تو 162 بنتے ہیں، 162۔ تو اب یہ 10 ووٹ کا فرق ہے، تو چلیں اگر ہم نے 10 ووٹ آپ کو مل بھی جاتے ہیں، یہ اتحادیوں کے 5 پھر 6 متحدہ کے، جی ڈی اے تو ابھی تک انڈیسائسو نظر آتی ہے، اس وقت ملاقات بھی ان سے نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب اسپیکر اگر اس کو صرف 1 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہو تو اسپیکر اگر کالنگ کر دے تو پھر اس کے لیے کاؤنٹنگ میں ان کو دبایا بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ کو ایک واضح اکثریت چاہیے اگر عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ہے، تو واضح اکثریت کو آپ کو کم از کم 10 ووٹ مزید چاہیے، تو ٹوٹل آپ کو 20 ووٹ چاہیے، تو یہ تو ویسے بھی اتحادیوں سے اور حلیف جماعتوں سے نہیں پورے ہوں گے، تو یہ 10 ووٹ تو ویسے بھی آپ کو کہیں اور سے لینے پڑیں گے۔ تو ظاہر ہے کسی کا تو ضمیر جاگا ہے کہ رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ دیکھیے اگر تو ہمارے یہ حلیف جماعتیں جو ہیں اگر یہ ہمارا ہو جاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہماری تعداد پوری ہے، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں وقت پہلے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کچھ چیزیں آپس میں بھی چلتی رہتی ہیں اور اس حوالے سے ہم ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ ہم 172 سے زیادہ کی تعداد حاصل کر کے ان کو اقتدار سے اتاریں گے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹائمنگ بڑی اہم ہے اس وقت، تو ظاہر ہے کہ 3.5 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے بلکہ اس سے زیادہ، تو اب یہ ٹائم آپ لوگوں نے ظاہر طے تو کرنا ہوگا، لیکن کوئی اس پہ کوئی سرسری سی بات ہوئی ہے کہ یہ مارچ 23 سے پہلے ہوگا یا 27 فروری جو پاکستان پیپلز پارٹی جب اپنی مارچ کے لیے نکل رہی ہے اس سے پہلے ہوگا؟ کوئی ٹینٹیٹو ڈیٹ فائنل ہوئی ہے کہ کب پیش کریں گے اس تحریک کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ؟ دیکھیے اس وقت ہم فوری طور پر کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے، جب ہم ایک دفعہ ہوم ورک کے پروسیس میں ہیں اور اس پر کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کا پورا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے گا، تو اس کی تاریخ کا تعین فوراً کر دیا جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا ہمیں چند دن کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں کاف لیگ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی، کیونکہ دیکھیے کاف لیگ ہو یا جہانگیر ترین گروپ ہو، مطلب ظاہر ہے ہر جگہ سے آواز یہی آ رہی ہے کہ شاید وہ آپ کے حق میں یا پی ڈی ایم کے حق میں یا عدم اعتماد کے حق میں فیصلہ دے دے، لیکن آج جس طرح سے ان کو وزارتیں آفر کی جا رہی ہیں، جو ان کو اس وقت جو پیسہ الاٹ کیا جا رہا ہے، الوکیٹ کیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوئنسیز کو، تو اس سے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن پھر کامل علی آغا صاحب کا یہ کہنا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیا کوئی بھی پیسے یا کوئی بھی عہدہ یا کوئی بھی وزارت اس ریاست کے حکم سے بڑی ہوتی ہے؟ سر دیکھیے میں ایک گزارش کروں کہ سیکنڈ لائن کے کسی بیان آفیشل نہیں ہوتا پارٹی کا، تو اس کا میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں جی۔ پارٹی لیڈرشپ جو بات کرے گی وہ پارٹی کا آفیشل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کا موقف ہوتا ہے، تو میں تو اسی پہ ہی تبصرہ کر سکوں گا۔ باقی تو آپ کے چینلوں پر روزانہ جو ہے مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے، ساری دنیا بول رہی ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ سنجیدہ بولتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی بولتے ہیں، تو اس سے میرے تبصرے کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ میں بات کروں گا وہ کہ جو ہمارے اپنے لیول کے اوپر جو ڈسکس ہو رہا ہے، جو ہمارے رابطے ہیں، اور اس حوالے سے جو نتائج سامنے آئیں گے پھر ہم اس کی ذمہ داری لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، مونس الہی صاحب تو خیر پارٹی آفیشل ہیں اور ظاہر ہے فرزند بھی ہیں پرویز الہی صاحب کے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ تماشا لگایا ہے۔ سر یہ تماشا تو پھر آپ کے دھرنے میں بھی لگا تھا اور ایک سے زائد بار لگا تھا جو انہوں نے تماشا لگایا تھا، وہ جو آپ کو بار بار دھرنے میں آتے تھے۔ پھر ظاہر ہے خبر بھی یہ ہے کہ جب آپ پرویز الہی صاحب سے ملے تو آپ نے یہی کہا کہ وہ جو آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی اب اس کو واپس لوٹانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سر یہ امانت کیا تھی؟ دیکھیے گزارش ہے کہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجلس میں بے تکلف ساتھی بیٹھتے ہیں تو گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ کسی زمانے میں انہوں نے کہا تھا ہاں ہمارے پاس ایک امانت ہے، تو ایک تفنن طبع کے لیے گپ شپ کے لیے مجلس میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو ایک باضابطہ جماعتی گفتگو یا ایک باضابطہ سیاسی گفتگو کے طور پر نہ لیا جائے۔ ہم بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، تو ان کو ایک باضابطہ ایسا لفظ اگر آپ کو مل گیا ہے
تو پھر اب اس کے پیچھے لگ گئے کہ امانت کیا ہے, امانت کی تلاش ہونی چاہیے, امانت کس چیز کو کہتے ہیں. مولانا صاحب ہمارا تو کام ہے ایک لفظ کے پیچھے لگنا. ہاں مجھے احساس ہے, آپ کو حق ہے کہ آپ بات کریں, لیکن جو میں جواب دوں گا میں اپنے حساب کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں. جی بالکل بالکل, کوئی پریشر نہیں ہے سر, سوال کرنا میرا حق ہے, جواب دینا آپ کا. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب ویری کوئکلی, کیونکہ بتا دیجیے گا کہ ایک پیج کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ جو حکومت تھی اس کا یہ بڑے ظلم میں تھی کہ آپ کی جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, وہ نہیں چل پائے گا. ہوا بھی یہی. اب ایک اچانک سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, آپ اور تمام پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ حکومت کا ایک پیج پھٹ گیا ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نجی محفلوں میں تو خان صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں, خان صاحب کی کابینہ بھی گھبرائی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ایک پیج اب تک ان کا انٹیکٹ رہ گیا؟ میرے خیال میں ہم ایک پیج پر ہیں, اور اگر کچھ مراحل باقی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں طے ہو جائیں گے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا موقف رہا ہے کہ عدم اعتماد کی طرف جائیں, لیکن جن حالات میں وہ یہ تجویز دے رہے تھے اس وقت ہمیں اس کی افادیت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور میں اب اس کو زیادہ واضح نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہم نے ان کی اس تجویز کو اس موقع پر مناسب نہیں سمجھا. ہم استعفوں کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے کہ استعفے بہت بڑا اقدام ہوگا کہ اس ایوان کو چھوڑ دیا جائے, لیکن تاہم حالات بدلتے رہے, اور بدلتے حالات میں ظاہر ہے کہ پھر کچھ حالات کے تقاضوں کو رہتے ہوئے پی ڈی ایم نے بھی سوچا کہ ہمیں سارے آپشن جو ہے کھلے رکھنے چاہیے. تو چونکہ استعفوں کی صورت میں عدم اعتماد کا آپشن مکمل بند ہو جائے تو پھر ہم نے کچھ دن اس کو تاخیر میں لیا کہ ہم ابھی استعفے نہیں دیتے گے. چنانچہ ایسے حالات کہ جن حالات کے ساتھ ایک مشاہدہ ہو رہا ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے, اتحادیوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ملک کہاں چلا گیا ہے, ملک کتنا ڈوب رہا ہے, ہم تنہا ہو گئے ہیں, اقتصاد ہمارا بیٹھ چکا ہے, ہمارے روپے بے قیمت ہو گئی ہے, غریب آدمی چلا رہا ہے. تو یہ احساس اب ہر پارٹی کو ہے. چنانچہ ہم ایک دعوت چلا رہے ہیں, ایک اپنے موقف کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آمادہ ہوں اس بات پر کہ ہاں اب ملک کو بچانا اس کے لیے یہ راستہ نہیں, یہی راستہ باقی ہے اور نہیں. تو اب اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ, نہیں ہوتے تو سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا آخر میں مولانا صاحب, کیونکہ وہ ایک پیج جس پر حکومت کو تکیہ تھا وہ ایک پیج اب تک انٹیکٹ ہے یا نہیں حکومت کا, دوسری طرف یہ بس آخر میں بتا دیجیے گا کہ یہ جو وقت آپ کی طرف ہے وہ تو وقت تو آپ کے ساتھ کا ساتھ دے رہا ہے, لیکن یہ جو امپائر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں, کیونکہ فون ایکسچینج جو لگا ہوتا ہے جس طرح سے کہتے ہیں ہمارے ایم این ایز کہ آ جاتے ہیں جی فون, ان کو لے آتے ہیں, ان کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں پہ آپ کا کیا اس پہ نظریہ ہے سر؟ خلاف ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اس مداخلت کو جو اپنے آئینی فرائض سے تجاوز ہے, میں کبھی بھی اس روش کی حمایت نہیں کر سکتا. اور یہ ضرور ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فوجی ادارہ, ہمارا اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو. ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہو تو سیاستدان بھی ملک کو مضبوطی سے چلا سکتے ہیں, لیکن قیادت جو ہے عوام کے منتخب لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. فیصلہ کن قوت وہی لوگ ہونے چاہیے. یہ جو ہم سے فیصلوں کی قوت چھینی گئی ہے یہ مستقل پاکستان کا ایک سیاسی مشکل ہے, ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں ضرور ایک کنارے لگانا ہے. اس کو حل کیے بغیر ملک مستقبل جو ہے اس کے بارے میں ہر باتیں نہیں کی جا سکتی. تو اس حوالے سے ہم ایک مخلصانہ رویہ ایک تجویز رکھتے ہیں. ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑنی ہے, نہ جنگ کرنی ہے, لیکن ایک رائے ہے ہماری, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی ہے. کیا وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو بجٹ ہماری فوج کو چاہیے پچھلے سالوں میں اس کے آدھے تک نہیں مل سکا ان کو. تو اگر میرے ملک کی دفاعی قوت کو نہیں ملا بجٹ اور اس میں بہت کٹ ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا. اگر ہندوستان نے آج کسی بھی سیکٹر پر پاکستان کو دباؤ بڑھا دیا
ہمارے پاس تو کچھ آپشن نہیں رہے گا جی. تو اس اعتبار سے دفاع مضبوط ہونا چاہیے, ان کے وسائل مضبوط ہونے چاہیے, ان کو پوری قوت دینی چاہیے. سر کیا وہ نیوٹرل ہیں اس وقت سر, ہاں یا نہ, کیا وہ نیوٹرل ہیں؟ کیا اب وہ نیوٹرل ہیں؟ کیا وقت آپ کے ساتھ ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, یا کم از کم نیوٹرل ہیں؟ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ہیں, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ میری حمایت کر رہے ہیں, میرے اوپر ہاتھ ہے, ان کے اوپر ہاتھ ہے, یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ملک کی حالت کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, سیاسی بحران کو دیکھ رہے ہیں, معاشی بحران کو دیکھ رہے ہیں, دفاعی بحران کو دیکھ رہے ہیں, سرفراز بحران کو دیکھ رہے ہیں. اور اس ساری چیزوں سے نہ ہم بھی نیاز رہ سکتے ہیں, نہ وہ بھی نیاز رکھ سکتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ آئے مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا, اور ایز آلویز آپ ہمیشہ جیت جاتے ہیں, آپ کوئی بھی ہمیں روم نہیں دیتے خبر نکالنے کا. بہت شکریہ مولانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار لیجر. یہاں پر ہمیں لینا ہے وقفہ, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو ظاہر ہے 3 جو بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, پاکستان تحریک انصاف. کیا پاکستان تحریک انصاف گھبرا رہی ہے؟ کیا گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ جو حلیف جماعتوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ تو کرنے ہیں, لیکن اس وقت جو پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں ہیں ان کے فیصلے کیا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, نہیں ملتے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کتنا گھبرا رہی ہے, اس پہ بات کریں گے جی وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں گونج. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 2-3 باتیں کہی ہیں وہ اس میں یہی ہے کہ ہم جو ہے انڈیویجولز کو بھی اپروچ کرنا پڑے گا تو کریں گے, لیکن انڈیویجولز پہلے خود اپروچ کریں, کیونکہ وہ فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کے الزامات نہیں سننا چاہتے, اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی تاثر دیا جائے کہ وہ کسی کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اپنے پاس یا اپنے عدم اعتماد کے لیے, عدم اعتماد تحریک کے لیے ساتھ لا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کا ابھی تعین نہیں ہوا ہے, لیکن 22 کو انہوں نے اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے, جہاں پر جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے پی ڈی ایم میں اس کو اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد آنے والے لاہے عمل کی اناؤنسمنٹ بھی کی جائے گی. ڈیٹ کے اوپر کوئی حتمی ڈیٹ انہوں نے نہیں دی, لیکن اب ہم جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی 27 فروری سے پہلے کچھ معاملہ نظر آتا ہے. اب ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ جی امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, سینیٹر عفنان اللہ صاحب نون لیگ سے, اور سید حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب سے پہلے نیازی صاحب آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگریوڈ پارٹی تو اس وقت آپ ہی ہیں, جنہوں نے سب محاذ جو ہیں آپ کے خلاف کھل گئے ہیں, لیکن کچھ محاذ ہیں جو ابھی تک آپ کے قابو میں ہیں, یعنی کہ آپ کی جو جماعتیں ہیں اتحادی جماعتیں, اب تک ان کی طرف سے کوئی کامنٹ نہیں آیا. مونس صلاحی صاحب کا بھی جو حالیہ بیان ہے وہ تو فیور کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور متحدہ قومی موومنٹ کا بھی جو لاسٹ فیصل سبزواری صاحب نے ذکر کیا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. تو اصل میں آپ لوگ نہیں گھبرا رہے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کیوں پریشانی ہوگی یا ہمیں کوئی ایسا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھبرانے والی بات ہوگی. ان کا حق ہے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لے کے آئیں یا تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. ویلکم, جی آیا نو, خوش آمدید. باقی حالات سب کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی. تمام اتحادی, تمام پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی چھتری تلے اور کھڑے ہیں سب, اور کوئی لچک بھی نہیں ہے ان میں کہ کہا جائے کہ ان میں کوئی لچک ہے. انہوں نے پوری کوشش کی, ہارس ٹریڈنگ کی, سارے حربے استعمال ہو گئے, فیل ہو گئے, اور اب تو چھانگا مانگا کی اور مری کے ریسٹ ہاؤسز والی پالیٹکس تو دفن ہو چکی ہے. وہ پالیٹکس تو واپس آنے والی نہیں ہے. سب حربے, سارے طریقے بھگت چکے ہیں, اور کیا کرنا ہے انہوں نے پہلے بھی کیے, آزمائے ہوئے, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, اور بھی آزما لیں. لیکن سر وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا وہ جو اون چودھری کے گھر عشائیہ تھا, اس کے بعد وہ بڑا وجہ بنیاد بنا کچھ گھبراہٹ کی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جہانگیر خان ترین صاحب جو فیصلہ کریں, کوئی ان کہتے ہیں 6 سے 8 MNAs ان کے زیر سایہ ہیں, 20 سے 30 MPAs ہیں پنجاب میں. تو آپ کو اس حوالے سے کوئی مطلب کوئی آپ کو حیرانی پریشانی کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جائے گا کوئی بھی کہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی جہانگیر خان کے ساتھ کھڑا ہے تو ان کے ذاتی کو معاملات اگر ہیں, کوئی ایشوز ہیں, تو ان کے ساتھ میرے خیال میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہونے والے لوگ ہیں, انہوں نے کوئی علیحدگی کی بات یا کوئی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی بات کی ہے تو مجھے بتا دیں.
باقی میڈیا کے لیے جو ہے وہ 2-4 دن بڑھ جائیں گے ایسے کہ تحریک اتحاد کے حوالے سے جو ہے وہ چٹ پٹی سر میڈیا کے حالات اور دن کیا بڑھیں گے؟ آپ تو اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، اور مطلب ایف آئی اے آ رہی ہے، کارروائی کر رہی ہے سر، میڈیا بیچاری کہاں آزاد رہی؟ ہو گئی ایسی میڈیا، پہلے ہی میڈیا نے کب کسی کو چھوڑا ہے؟ آپ تو کسی کو رگڑا دے کے کہتے ہیں اور پھر جی وہ سوری اب تردید کر دیں. تردید کس نے دیکھی ہے؟ تردید تو میرے خیال ہے وہی ہوتی ہے ہوا میں، رگڑا تو آپ پہلے ہی نکال دیتے ہیں. یا تو سب سے پہلے آپ تصدیق کر لیں کہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں فضولیات ہی یا کریکٹر اسیسینیشنز کرنے ہیں تو الگ بات ہے. پھر یہ تو پھر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں میڈیا کے لوگ کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو سر یہ تو لیکن وہ جنہوں اجازت نے نہیں یہ دی جا بات کی سکتی ہے نا وہ کسی میڈیا کو بھی. سے تعلق ان کا ہاں کم ہے آپ سر، اور خان تنقید صاحب کریں. سے پرانا تعلق ہے. بھائی جی کوئی بھی ہو بچہ، دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو گالیاں تو نہیں بکی جا سکتی نا. نہیں سر میں تو اگر بالکل اس ٹی کی وی پہ مذمت کرتی ہوں سر، گالیاں بڑے بڑے سخت بکنے کی الفاظ میں اجازت مذمت کرتی ہوں، لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ صحافی تو نہیں کرتے سر، وہ اور وہ ان کو صحافی کہنا تو غلط ہوگا. نہیں، میں غلط ہوگا. دیکھیں آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ کی ایک پازیٹیو نیگیٹو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا ویوز ہوتے رہتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر اس کو آپ گالیوں پہ اتار لے کے آ جائیں تو پھر آپ پاکستان میں آپ کون سا ٹرینڈ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں؟ تو جس کی تو میں سمجھتا ہوں اخلاقی جو ذمہ داری ہے، اور پھر ایک ایز اے ہیومن، ایز اے مسلمان، یہ ساری ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ کے ذریعے تو اپنا نام کماتے ہیں. اگر آپ کا ایٹیچیوڈ ہی اتنا برا ہو، بیہیویئر گندا ہو، تو پھر آپ روڈ چلیں مارلر تو نہیں، پھر چلیں لیٹ آپ می موو آن ٹو حسن. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. حسن مرتضیٰ لے کے جائے صاحب، وہ ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے ٹھیک کر ہے جاتی. ٹھیک ہے اوکے مرتضیٰ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی، کیونکہ ایک تو یہ بیگ صاحب کا ایشو تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایشو بھی ہے کہ اتحادی جماعتیں پر تول رہی ہیں کہاں جانا چاہتی ہیں. عمران خان صاحب کا لاہور ہے، پرویز الہی صاحب نے مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں بلا لیا. معنی خیز تو ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت نہیں گھبرا رہی. سر آپ گھبرانے کا ان کو کوئی موقع دینا چاہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ دیکھیں سنا، آپ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائیں نا، اس کا حال پوچھنے کے لیے، وہ چاہے وینٹیلیٹر پہ ہونا، آپ اس سے پوچھیں نا طبیعت کا کیا حال ہے تو وہ بیچارہ یہی کہے گا کہ بہتر ہو، حالانکہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا بالکل یہی حال ہے کہ اس ٹائم وینٹیلیٹر پہ ہے، سسکیاں لے رہی ہے، اپنے آخری سانس جو ہے وہ گن رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان جو الائیز ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، کہ کیا پیٹرول 160 روپے لیٹر ہو گیا، آپ کس حوالے سے مطمئن ہیں؟ اور عمران خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیں نہ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا آپ کے حلقوں میں، یہ میں ایمانداری سے حلفاً پوچھ رہا ہوں ان سے، کہ کیا وہ اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں کو کیا جسٹیفیکیشن دیں گے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب $138-40 فی بیرل تھا تو اس وقت بھی اتنی پرائس نہیں تھی، اور آج میرے خیال ہے 100 سے نیچے ہوگا، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، لیکن میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ 100 سے کم ہوگا، اور آج 160 روپے پر لیٹر جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ نے پچھلے 2 مہینے متواتر، 1 مہینے 4 روپے یونٹ فی بجلی بڑھائی، 1 مہینے 3 روپے فی یونٹ بجلی بڑھائی، اور اس کے بعد آپ کا یہ پیٹرولیم مصنوعات کا جو بم ہے وہ گرا ہے. کیا اگلے مہینے آپ 5 روپے بجلی نہیں بڑھانے جا رہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم منی بجٹ بھی لاتے ہیں، ہم اسٹیٹ بینک کا بل بھی لاتے ہیں، وہ سارا ہمارا اپنا ویژن ہے اور ہم کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کا ویژن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈال رہے ہیں زبردستی. اور اگر آئی ایم ایف کی یہ ڈائریکشن ہے اور اس کی ڈائریکشن پہ کر رہے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کے سامنے آپ لیٹے ہوئے ہیں بھی، آپ اپنا اسٹیٹ بینک بھی بیچ دیں، آپ اپنے لوگوں کو بھی مہنگائی کی چکی میں مار دیں. یہی بات اپوزیشن کرتی ہے کہ آپ اگر ٹائملی چلے جاتے، آپ نے آئی ایم ایف میں جانا تھا، آپ ٹائملی چلے جاتے
تو حالات جو ہیں وہ اس طرح نہ ہوتے, آپ نیگوسیشن کرتے ان کے ساتھ, کوئی شرط مانتے, کوئی اپنی بھی منواتے. آج تو 100% آپ ان کی مان رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھ لیں ان کی جتنا بھی آج تک انہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہماری بڑی اچیومنٹس ہیں اور ہماری بڑی گورننس ہے. مجھے اجازت دیجیے. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں. ہاں جی کریں. نہیں بس ٹھیک ہے. اگلے اچھا میں یہ پوچھنا, اچھا مرتضیٰ صاحب میں آپ سے جو سوال تھا وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے وہ آپ کہہ رہے ہیں 160 روپے پیٹرول ہو گیا, ٹھیک ہے بہت ظلم ہے, یہ بھی ٹھیک ہو گیا, IMF کی شرائط ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا, آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا یا ان کی کمپرومائز کر دی, انڈیویجوالٹی انڈیپینڈنس چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. آج اوگرا کا بل آیا وہ بھی منظور ہو گیا, یہ بھی ٹھیک ہے. اب بتا دیں کہ آپ متبادل کیا دے رہے ہیں عوام کو یا اپنے اتحادیوں کو, یا آگے روڈ میپ کیا دے رہے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس, کیا کریں گے آپ؟ آگے کوئی جادو کی چھڑی ہے, آپ 160 سے 140 لے جائیں گے, 138 لے جائیں گے, مطلب گیم پلان کیا ہے سر, گیم پلان کیا ہے؟ میری عرض سن لیں نا, ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ گورن کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کے پاس جتنے لوگ ہیں وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں, ان کا کوئی ویژن ہو, انکلوڈنگ خان صاحب. میں معذرت کے ساتھ نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, وہ وزیر اعظم ہیں, قابل احترام ہے, ان کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چلا سکیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے روڈ میپ پوچھتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایوب خان کے بعد بھی روڈ میپ دیا اور اس میں کام کر کے دکھایا, اور ان 4 سالوں میں جتنا کام کیا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے جنرل ضیاء الحق کے بعد بھی اس ملک کو سنبھالا اور اس کی اکانومی کو بہتر کیا اور بہترین ملک چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے مشرف کے بعد بھی اس ملک کی باغ ڈور جب سنبھالی, اس وقت اس ملک میں بجلی نہیں تھی, آٹا نہیں تھا, چینی نہیں تھی, اکانومی تباہ و برباد ہو چکی تھی. ہم اس حد تک مجبور تھے کہ ہمارے اتحادی 6 مہینے میں ہمیں چھوڑ گئے, اور یہ کہہ کے چھوڑ گئے کہ ہم آپ کے کاشتکار کو انسینٹو نہیں دے سکتے, ہمارے پاس یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, یہ اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا, اور چھوڑ گئے. ہم نے 1 سال کے اندر اس ملک کو جو گندم باہر سے منگوا رہا تھا ہم نے ایکسپورٹ کی, جو چینی باہر سے آ رہی تھی ہم نے دوسرے ہی ساتھ چینی ایکسپورٹ کی. کیا جو مڈل مین کو پیسہ جاتا تھا وہ مڈل مین کو نہیں گیا. ہم نے شوگر کین کا ریٹ 50 سے اٹھا کر 150 روپے کیا. صاحب یہ تمام باتیں آپ کی درست آپ فرما رہے ہیں, چلیں آپ کی تمام نہیں, مگر اب ایک معاہدہ ان پلیس ہے نا سر, اب ایک IMF کے ساتھ معاہدہ ان پلیس ہے, وہ خان صاحب کے عدم اعتماد سے بات ختم تو نہیں ہوگا نا سر. نہیں سر, روڈ میپ آج کی سچویشن میں نا, مجھے آپ پاس نہ لے کے جائیں, میں کہہ رہی ہوں اس وقت اب کیا کریں گے, ایک معاہدہ IMF کے ساتھ اس کو توڑ دیں گے, کیا عدم اعتماد سے وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کو تو چلانا ہے نا سر. دیکھیں یہ تو جب ہم حکومت میں آئیں گے نا, یہ ساری چیزیں تو ہم اس وقت بتائیں گے. اب تو سنا یہ قبل از وقت ہوں گی نا. ہم جب خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ ساری نیشنل لیڈرشپ کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک چارٹر کریں اکانومی پہ, اس وقت خان صاحب نے کہا نہیں. میں مرتضیٰ صاحب میں کہہ رہی ہوں اپنی الیجینس, اگر وہ کوئی اتحادی جماعت جو اس وقت حکومت کی اتحادی ہے کہ وہ اگر آپ کو اپنی الیجینس آفر کر رہی ہے یا آپ ان سے مانگ رہے ہیں, تو وہ آپ کو ظاہر کسی شرائط پہ دیں گے نا کہ بھائی آپ یہ کریں گے. آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ یا تو ان کے مفادات ہیں, مفاد میں آپ ان کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ پھر آپ ہم CM شپ ان کو آفر کریں گے یا آپ لوگ آفر کر رہے ہیں پنجاب میں؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں نا, یہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی کلیئرٹی تو دینی پڑے گی کہ وہ آپ کے پاس کیوں آئیں, آپ ایسا کیا کر دیں گے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری میڈیا میسیجنگ ہو, یہ سیاست ہے, یہ میڈیا میسیجنگ کے ذریعے تو ہم نہیں بتا سکتے میرے اطمینان کے لیے اس پہ بات ہو رہی ہے, اس پہ اب مجھے جواب تو دے لینے دیں. جواب آپ نے کہا کہ آپ انہیں CM شپ دیں گے. دیکھیں سیاست میں یہ کوئی نہیں ہوتا. یہاں نقی صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے پاس کتنے لوگ تھے؟ یہاں جب وٹو صاحب CM بنے تھے ان کے پاس کتنے لوگ تھے؟ یہ تو سیاست ہے, اس میں تو گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کچھ کسی کو دیں گے, کسی سے کچھ لیں گے. آج جو اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ بالکل سوشل ورک کر رہے ہیں؟ انہوں نے وزارتیں نہیں لی ہوئی, وہ ساری اپنی جو چیزیں ہیں وہ نہیں منوا رہے, وہ اپنے آفیسرز نہیں لگوا رہے, وہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں لے رہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں سیاست کے اندر ہوتی ہیں. ہم بھی, ہمارے جو اتحادی ہوں گے
یقیناً ہم ان کو بھی دیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی لے کے بیٹھ جائے گی. وہ تو جب ہوگا لیڈرشپ بیٹھے گی, وہ فیصلے کریں گے اور اس میں ہم دیں گے, لیکن اس میں جو مین چیز ہوگی وہ عوام ہوگی. انشاءاللہ تعالی عوام کو 100% ریلیف دیں گے, چاہے. ٹھیک ہے سر, یہ مفادات میں عوام کتنے نمبر پہ اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک وقفے لینے کے وقت ہو گیا. وقفہ لے کر آتے ہیں تو واپس بات مفادات تو حلیف جماعتوں کی اپنی طرف, عوام کے لیے کون سوچ رہا ہے اس وقفے کے بعد؟ جی جی, ایک تو عدم اعتماد نے جو ہلچل مچانی ہے وہ تو مچانی ہے, لیکن ایک جو کل ایک ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد ایک بڑی ہلچل مچ گئی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات جو نہیں کرنی چاہیے تھی, بلو دا بیلٹ تھی, پرسنل تھی, محسن بیگ صاحب نے کی, لیکن اس کے بعد جو حکومتی کارکردگی کا جو ہم نے دیکھا, ایک تو پھرتی بہت تھی, اوپر سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے بھی ایک ریفرنس دائر ہو گئی ہے جنہوں نے اس چیز کو بے بنیاد قرار دیا تھا. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیس کی سنوائی کل ہوگی, اور اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی رہے تو پھر لگتا ہے کہ میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن میڈیا بھی اپنی پاور کو ابیوز نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کو کرنا چاہیے. اس پہ مزید بات کریں گے. سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. عفنان اللہ صاحب, میں بعد میں آتی ہوں عدم اعتماد کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, لیکن پہلے آپ یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو اب ہو رہا ہے, مطلب یہ کہ آج مراد سعید صاحب نے بھی بڑا ایک لمبا پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اٹیک ہے مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر جو اپنا ایمان سمجھ کے سیاست میں آتے ہیں, جو کہ بات شاید درست بھی ہو کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کی پرسنل بات تو کرنی نہیں چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق تھا ایز اے شہری کہ میں اپنا کیس پریزنٹ کروں اور کیس رجسٹر کراؤں. اس کا جو کاروائی ہوئی ہے, جو کس طرح کاروائی ہوئی ہے, وہ ہم پھر ایف آئی اے سے یا ادارے سے پوچھا جائے. آپ اس کو بائے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ پریشر نہیں ڈالا ہوگا کہ فوری کیا جائے, اور ایف آئی اے نے خود مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا معاملہ ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کیس ہے اس کی اگر آپ کرونالوجی دیکھیں تو کرونالوجی آف ایونٹس دیکھیں تو وہ 9 بجے صبح جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے اور 9:30 بجے یا 9:15 بجے چھاپا پڑ جاتا ہے. اب آپ بھی ظاہر ہے, میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں, آپ بھی ادھر ہی رہتی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کبھی بھی اتنی تیزی سے ایکشن نہیں لیتی. آپ 15 کال کر لیں, آپ آدھے گھنٹے میں تو وہ آتے ہی نہیں ہے, ایمرجنسی بھی ہو تب بھی نہیں آتے. تو یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا, خود ہی ہو گیا, یہ تو میرا حالت درست نہیں ہے. پھر خالی پھرتی ان کی طرف سے نہیں ہوئی, پھرتی دوسری طرف سے بھی ہوئی ہے کہ ایک ہی دن میں جج صاحب نے 5 پیج کا فیصلہ بھی دے دیا. تو اب وہ ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں جج صاحب کا جو ہے وہ حق ہے, وہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑائی چل رہی ہو دونوں سائڈز کے اوپر. اور جہاں تک بات رہے گی, دیکھیں مراد سعید صاحب نے کہا کہ جی ان کی پرسنل لائف جب دونوں سائڈز کی لڑائی چل رہی ہے عفنان صاحب, تو پھر اس کا نتیجہ کیا اخذ کیا جائے؟ کس چیز کا نتیجہ؟ میں نے کہا دونوں سائڈز پہ اگر آپ کو لگے کہ لڑائی جاری ہے تو پھر کیا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا تو پھر مطلب یہی ہے کہ جو حالات ہیں وہ خراب کافی زیادہ ہونے جا رہے ہیں حکومت کے لیے, کیونکہ یہ جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ انہوں نے مطلب کہ یہ معاملہ ادھر رکے گا. یہ معاملات جو ہے مزید اسی ڈائریکشن میں مزید اور جائیں گے. اور جو ہے میں اس بات کو ضرور کنڈیم کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ہے وہ کسی بھی صحافی کے گھر آپ اس طرح, کسی صحافی کا کسی بھی پاکستانی کے گھر آپ اس طرح نہیں گھس سکتے کہ آپ سادے کپڑوں میں جو ہے بغیر وارنٹ کے آپ چلے جائیں. اگر آپ وارنٹ وغیرہ لے کے جائیں, آپ کارروائی پوری کریں, بالکل آپ گھس سکتے ہیں, لیکن بغیر قانونی کارروائی پوری کیے ہوئے اس طرح جانا میرا خیال ہے بہت زیادتی ہے. جہاں تک بات رہے گی مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ پرسنل جو معاملہ تھا, دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر, کبھی برطانیہ کی مثال دیتے ہیں, امریکہ کی مثال دیتے ہیں, دنیا کے مختلف جو جمہوریت ہیں ان کی مثال وہ دیتے ہیں. جو باہر جو جمہوریتیں ہیں امریکہ میں بھی اور باقی جگہوں پہ, وہاں پہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈویلو کرتی ہے, کیا کہتے ہیں, آپ کی جو پالیٹکس ہے. اب وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اور اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں جو آپ کا جو پرسنل کریکٹرسٹک ہے نا, اس کی ریفلیکشن آپ کے رول میں آتی ہے. اگر آپ کی پرسنل کریکٹرسٹک اچھے نہیں ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کی جو بھی آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا اس کے اوپر آئے گا. اب جہاں تک مزید اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو مراد سعید صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر خود بھی کچھ ایسی باتیں کی تھیں جس کی بنیاد بنا کے لوگوں نے بہت ساری پھر آگے باتیں کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا,
تو کیا ہم مراد سعید صاحب کو مورد الزام ٹھہرائیں کیونکہ ان کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے کمپلینٹ فائل کی، یا ہم ایف آئی اے کو قصوروار ٹھہرائیں کہ انہوں نے جی یہ اس کیس کو مس ہینڈل کیا؟ کس کی آپ کو ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کتاب کا جس کے اوپر یہ ساری لڑائی چل رہی ہے اس کو جو ہے وہ کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے اور اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ جو بات اس کے کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تبھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میڈیا ٹرائل کرنے سے، یہ کہہ دینے سے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اس معاملات حل نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی کے ٹرولز نے، آپ کو معلوم ہے، بلکہ آپ کو بہت زیادہ مجھ سے معلوم ہے کہ وہ کتنی زیادہ گری ہوئی باتیں اور گرے ہوئے کامنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں ٹویٹس کے اوپر یا ٹاک شوز کے اوپر، بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو وہ تو کمپیئر اگر محسن بیگ والے معاملے سے کریں تو انہوں نے تو ایک زوم آئینے بات کی تھی جو ہے اس کو، اوکے چلیں مجھے مرتضیٰ صاحب آپ کا کامنٹ لے لوں میں اس پہ، جی مرتضیٰ صاحب، کلثوم نواز صاحب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مرتضیٰ صاحب آپ کیا فرمائیں گے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میڈیا پہ نہیں لینے چاہیے، پھر ہم بہت سارے اور تجزیہ نگاروں کو، سیکیورٹی اینالسٹ کو، پھر کسی کو بھی لینے چاہیے، میڈیا کو پھر صحافیوں کے لیے آپ رکھیں اس کو، اس میں سب کیوں آئیں؟ دیکھیں سنا، یہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ کوئی درست سمت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو یہ گالی گلوچ اور یہ جو سارا کچھ سٹارٹ کیا ہے، اور وہ اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہی ہے، اس نے یہ سارا سٹارٹ کیا ہے۔ اب اگر جواب میں یا آج پبلک کی جو محرومیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس میں اگر ریئیکشن میں کوئی ریفرنس کوڈ کر دے اور اس پر یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دے، میں آپ کو اپنے ٹویٹس دکھاتا ہوں، میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا غیر ذمہ دار ٹویٹ نہیں کیا جس پہ مجھے سزا میں گالیاں دی جائیں۔ میں آپ کو ہزاروں پی ٹی آئی کے لوگ دکھاتا ہوں جو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی ہے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے اور اس میں کسی بھی جماعت کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ساروں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اب جو آنے والا وقت ہے نا، وہ شاید تحریک انصاف پر بڑا ہی سخت آ رہا ہے۔ ان کو کتابوں کے ریفرنس تو کیا، اب تو لوگ کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ سر وہ ایک پیج کیا ابھی تک قائم ہے سر، اس کے جو دو جو متضاد اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ دو سائیڈز آف دس ہیں، تو یہ کیا یہ کوئی نشاندہی کر رہا ہے کہ کوئی مطلب کوئی رفٹ آ گیا سر کہیں؟ دیکھیں میں ادھر تو میں کسی صورت نہیں جاؤں گا جدھر آپ کومنٹ چاہتی ہیں، میں اس کی مذمت ضرور کروں گا جی، کیونکہ میں عزت دار آدمی ہوں، میں نے گھر بھی جانا ہے، اپنے بال بچوں میں بھی بیٹھنا ہے۔ میں نہیں ہوں عزت دار، یہ تو آپ نے بات کر دی ہے، آپ نے کیا بات کر دی، میں عزت دار نہیں ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پاک آپ کو میرے سے زیادہ عزت دے، آپ کی عزت محفوظ رہے۔ میں آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہے ان کو عزت کا محافظ اللہ ہے سر، عزت کا محافظ اللہ ہے۔ یہ لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، میری عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سر، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ جی مجھے بتا دیں بس سب، کیونکہ کوئی شک نہیں جی اچھا سر، میں بالکل اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر، کیونکہ بہت وقت کم ہے، مرتضیٰ صاحب بڑا چھوٹا سا جواب چاہیے، ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے عدم اعتماد کی؟ عدم اعتماد فوراً ہونا چاہیے جی۔ اگر عدم اعتماد نہ ہوا تو آنے والے 15 دنوں میں مہنگائی کا جو طوفان اور سونامی آ رہا ہے نا، یہ لوگ مر جائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے اور بلا تاخیر ہونا چاہیے، اس پہ جو تاریخ پر تاریخ ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے افنان اللہ صاحب، آپ کے نزدیک ڈیٹ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 4 سے 6 ہفتے جو ہیں اس کے اندر جو ہے یہ آ جانی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائے، لیکن ہمیں یہ ضرور انشور کرنا چاہیے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئے تو ہم وہ جیتے بھی۔ خالی تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اور پھر اس سے ہار جانے سے اس حکومت کو اور مزید جو ہے وہ تقویت ملے گی۔ اور وہ بہت شکریہ افنان اللہ صاحب، آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم آؤٹ آف ٹائم ایز آلویز۔